अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो मेरा मौजू है वो कुछ थोड़ा डेप्थ में जाने वाला है, यानी कुछ सीरियस मौजू है। आप लोगों का थोड़ा सा मुझे जिसे कहते हैं ना फोकस दरकार होगा। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस प्लस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। अब शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वर्ड सुने ना हो, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यानी कि मस्नुई जहानत का मुकाबला इंसानी जहानत, और फिर उसके बाद जाके जो फाइनल दर्जा जो होता है वो होता है रूहानी जहानत। ये जो दो आपको दर्जे मैं बता रहा हूँ आज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तो इस वक्त बच्चा बच्चा कर रहा है पूरी दुनिया में, जिसके ज़रिए आप इंटरनेट देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, या जो भी पिक्चर्स को अल्टर कर लेते हैं, वीडियोस अल्टर कर लेते हैं, जो भी उसमें आप कुछ चेंजिंग ला के बहुत समझते हैं कि बहुत तो आपने कुछ हैरान कुन दुनिया में कुछ ऐसा काम कर दिया जो शायद बहुत अनोखा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हमारे दिमाग का और आँखों का धोखा है और कुछ भी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले जो है इंसान को ये धोखा देती है कि वो बहुत फास्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत एक्यूरेट है, और बस उसके ऊपर आप भरोसा करें, उस पर आप 100% रिलाई करें और आप बेफिक्र होकर जो है ना अपने सारे काम उसके ऊपर रख के अंजाम दे दें और डबल चेक भी ना करें, क्योंकि डबल चेक करने की क्या ज़रूरत है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो सारा काम बिल्कुल परफेक्ट होगा, एक्यूरेट होगा, 100% होगा। यहीं पे अगर गलती हो जाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो है AI, वो भी हमारी कमांड्स और हमारी प्रॉम्प्ट की मोहताज है। बाज़ का आप प्रॉम्प्ट गलत दे देते हैं या गलत कमांड दे देते हैं या कुछ एरर आ जाता है, तो वो जो आप समझ रहे होते हैं कि एक्यूरेट काम होगा वो ख़राब हो जाता है, और फिर आपकी इंसल्ट होती है। अगर आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत बड़ी, तो फिर आपको उसकी जवाबदेही देनी होती है, जवाब देना होता है फिर आप कि भाई ये क्या हुआ। इसके साथ आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ मेरे वीडियोस में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अगर आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं मौजूद, तो ये आप सिर्फ अपना नुकसान करेंगे। सूनर और लेटर, कहीं स्टार्टिंग में आपका नुकसान हो जाएगा या आगे चल के बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब यही गलती शुरू से हो रही है। टेक्नोलॉजी, हमेशा शैतान इंसान को ये बताता है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंस है, ये बहुत एडवांस है, बहुत आगे है, बहुत मजबूत है, बहुत एक्यूरेट है। बस इस साइंस को हासिल करना है आपने, बस साइंस को समझना है, बस साइंस में ही आपने ज़िंदगी गुजार देनी है, साइंस के अंदर ही आपने सारा कुछ ढूंढना है। आपके जो जवाब होंगे, आपकी जो कामयाबी होगी, आपकी वो साइंस ही दे सकती है। मतलब साइंस में उलझा के आपको इतना दुनिया के अंदर से उलझा दिया है कि साइंस के अंदर आपको रख कर उसने आपकी जो अपनी जो जहानत थी उसको बिल्कुल फरामोश करवा दिया। और उससे आगे जो एक और बल्कि फाइनल दर्जा जो था स्पिरिचुअल जहानत का जो था, यानी कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का, वो तो बिल्कुल ही लोग भूल गए हैं। अभी आप किसी से भी बात करें कि यार स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या होती, तो आपके मुंह की तरफ गौर से देखेगा कि ये शख्स ज़रूर कोई गलत बात करने वाला है या ये ज़रूर तफरीह ले रहा है। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, मैंने कभी सुनी भी नहीं, सोची भी नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सुना था मैंने, मतलब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ये क्या बात हुई। यही बात हुई। आप ये देखें कि टेक्नोलॉजी का शुरू से शैतान इंसान को धोखा देता आ रहा है। ये काम आप शुरू करें फ़िरौन से। फ़िरौन के पास इतनी टेक्नोलॉजी थी, इतनी ताकत थी, इतनी दौलत थी कि वो 100% कन्विंस था कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत है, जो वो चाहे वो कर सकता है, और दुनिया उसके आगे कुछ भी नहीं है, कीड़े मकोड़े से ज़्यादा उसकी औकात नहीं है। यही गलती फ़िरौन ने करी, और यही गलती का आपने अंजाम फिर क्या देखा कि दुनियावी इतनी ताकत होने के बावजूद, जादूगर उसके साथ, दौलत उसके साथ बड़ी बड़ी कुव्वतें और जादुई कुव्वतें भी उसके साथ, उसके बावजूद देखिए उसके साथ क्या हाल हुआ। अल्लाह की ये टेक्नोलॉजी है ना,
جو اسپریچولیٹی ہے وہ بالکل فائنل ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس کے قریب کوئی چیز ٹکرا سکتی ہے، نہ اس کو ہرا سکتے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی فرعون کی یہ تھی کہ وہ ٹکرایا کس کے ساتھ؟ حالانکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ مار پڑ رہی ہے، بے عزتی ہو رہی ہے، نقصان ہو رہے ہیں، کتنی آزمائشیں آئیں، کتنی ذلتیں اس نے برداشت کریں۔ آخرکار وہ دیکھ رہا تھا، سائنسدار تھے، اس کو فالو نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ جو دریا جو تھا، وہ سمندر جو تھا، وہ کھلا، اس پہ راستہ بنا، اور فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ کی پوری قوم اس کے اندر چلی گئی۔ اب تھوڑی سی بھی اگر سینس کام کر رہی ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے اس میں، تو وہ کبھی بھی اس کے اندر نہیں جاتا۔ وہ یہ سوچتا کہ یار میں ایسا نہ ہو کہ اندر جاؤں تو یہ بھی ڈوبے اور میں بھی غرق ہو جاؤں۔ اس نے، کیونکہ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ سائنس انسان کو، ٹیکنالوجی یا طاقت اس کو اتنا ذہن معاف کر دیتی ہے کہ وہ پھر سوچنے سمجھنے لائق نہیں رہتا۔ وہ بس سارا بھروسہ اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے جانوروں، اپنے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اپنی فوج، اپنی قوت، اپنی میزائلس، اپنے جہاز، اس کے اوپر کر رہا ہوتا ہے۔ انجام کیا ہوا کہ غرق ہونا پڑا اسے، اور نشان عبرت بنا دیا قیامت تک، جو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ اب یہی غلطی آپ نوٹ کریں، اس کے بعد کتنی قوموں نے اور کی۔ حضرت صالح کی قوم نے یہ غلطی کری، معجزہ مانگا، معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھایا، اونٹنی آئی، جہاں پہاڑ سے نیچے اتر کے آئی، ان کی ڈیمانڈ پہ معجزہ دکھا رہے ہیں، اور پھر ان کو کہا کہ اس کو بری نظر سے مت دیکھنا، اس کو ہاتھ بھی مت لگانا، ورنہ تم پر عذاب نازل ہوگا۔ لیکن ٹیکنالوجی ان کے پاس بھی، پیسہ بہت، طاقت بہت، خاندان بہت بڑے، انہوں نے اس کی کونچے کاٹ دی، اس اونٹنی کو انہوں نے ذبح کر دیا، اور انجام آپ کے سامنے ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوا اس قوم پر بھی۔ پھر لوط کی قوم دیکھیں آپ۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اسپریچول انٹیلیجنس کی جو بک ہے نا، میں اس سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ بک ہے قرآن۔ قرآن مجید کے اندر یہ ساری باتیں آپ کو ملیں گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں آپ کو کوئی نئی بات اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں۔ اس کے اندر پھر دیکھیں کہ لوط کی قوم نے پھر چیلنج کیا، انہوں نے وہ بدفعلیاں کر رہے تھے، وہ گندے کام کر رہے تھے جس کا ان کو منع کیا جا رہا تھا، لیکن ان کا قبیلہ بہت بڑا تھا، ان کی قوت بہت تھی، پیسہ بہت تھا، انہوں نے کہا ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، ہم تو بہت ہی قوت رکھتے ہیں، ہم تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ پتھروں کی بارش ہوئی، تباہ کر دیا اللہ نے، ایسا عذاب ان پر بھیجا۔ تو آپ دیکھیں ٹیکنالوجی پھر فیل ہو گئی۔ اس کے بعد ابراہا کے لشکر کو دیکھیں آپ، پھر قرآن سے بتاتا ہوں آپ کو۔ ابراہا کا لشکر ہاتھی والوں کو، جس کا سورہ فیل میں آپ نے پڑھا ہوگا یقیناً، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کا داؤ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ ہاتھی والوں کا مطلب یہ کہ بہت قوت رکھتے تھے، بہت لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی، بہت بڑی فوج تھی، بہت مال دولت سب کچھ ان کے پاس تھا، اتنی بڑی قوت تھی کہ وہ جہاں جاتے تھے اور لوگ مطلب 100% شور ہوتا تھا بھائی یہ لوگ آگے تو ان کے آگے وہ ٹک ہی نہیں سکتا۔ تو ابراہیم کا لشکر پھر اس نے بھی چیلنج کر دیا اسپریچولیٹی کو، اسپریچول انٹیلیجنس جو سامنے چند لوگ کھڑے ہوئے تھے اللہ کے بندے، انہوں نے کہا کہ اللہ ہماری مدد کریں گے، اپنے اس گھر کی مدد اللہ کریں گے۔ تو یہ اسپریچولیٹی تھی، وہ الفاظ جو ان کے منہ سے نکلے اتنے اسپریچول تھے، اتنے روحانی تھے کہ اللہ نے پھر معجزہ دکھایا۔ پھر وہ سورت اتری قرآن میں، سورہ فیل آپ پڑھ لیجیے گا، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کیا ان کا داؤ غلط نہیں کیا، اور ان پر جھلڑ ابابیل بھیجے جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو ان کو ایسے کر دی جیسے کھایا ہوا بھس، اللہ نے ان کو فنا کر دیا۔ تو کدھر گئی ٹیکنالوجی، کدھر گئی قوت، کدھر گئی دولت؟ اس سے بھی نہیں سیکھا، آگے آ جائیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ایک جنگ کرنے کا شوق چڑھا انڈیا کو، وہی غلطی جو فرعون نے کی، جو سارے کرتے آئے ہیں، جو منکر اللہ کے جو ہے، جو ٹیکنالوجی پہ ریلائی کرتے ہیں، جو بس ٹیکنالوجی کے اوپر روتے رہتے ہیں، اپنی دماغ استعمال نہیں کرتے، انسانیت ان کے اندر نہیں ہے۔ تو اس کو شوق چڑھا کہ ہمارے پاس تو رافیل آ گیا ہے، میزائلس آ گئے، ہم تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، چھوٹا سا ملک ہے پاکستان، آؤ ہم اس کو یہ کر دیں گے، ایک رات میں یہ کر دیں گے تو 2 رات میں وہ کر دیں گے۔ تو بھول گیا وہ کہ اسپریچولیٹی کے آگے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، یہ جہاز، ٹیکنالوجی، میزائل نہیں چلتے بھائی۔ آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر لو گے کسی کا، آپ اس کو مار دو گے نا، تو مسلمان کو تو اس کا خوف بھی نہیں ہے، اس کو تو اس پہ بھی بونس مل رہا ہے جو آپ کو نہیں ملتا اگر آپ خدا
مطلب آپ سے مراد میری ہے وہ لوگ جو کافر ہیں، ان کو یہ بونس نہیں ملتا کہ اگر مریں گے تو وہ کہاں جائیں گے. مسلمانوں کو یہ اللہ نے ایک ہمیں اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں نیک کام کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، تو ہم تو بونس یہ ہے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے. تو اچھے گھر میں، بہترین سوسائٹی میں آپ نہیں چاہیں گے رہیں جا کے، بہترین باغ ہو، بہترین آپ کے وہاں پہ نیبرز ہوں، سب کچھ اچھا ہو، بہترین پھل آپ کو ملے، بہترین آپ کو وہاں پہ آرام ملے، جیسا آپ چاہیں ویسا ہو، نہیں چاہیں گے آپ. تو ہمیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو انہوں نے پھر حملہ کیا پاکستان پہ، اور آپ نے پھر حال دیکھا ان کا کیا ہوا. ذلت سے دو چار ہوا ہے، معافی مانگنی پڑی، قدموں میں گرنا پڑا، بھیک مانگنی پڑی ٹرمپ کے پاس جا کے، سیز فائر کروا دو. مشکل سے جان بچائی اس نے اپنی. اس سے بھی کچھ نہیں سیکھا. اب آتا ہوں اب ہم آتے ہیں اسرائیل کی طرف. کچھ نہیں سیکھا کہ کیا حال ہوا تھا اس کا. ابھی پھر لے کر آ گیا، اس کے پاس رافیل تھا، اس کے پاس F-35 آ گیا. اگین ٹیکنالوجی، اگین قوت، بہت بڑی فوج، اگین پیسہ بہت زیادہ ہے، دولت بہت زیادہ ہے. چھوٹا سا ملک ہے ایران. پھر بھول گئے کہ اسپریچولیٹی کے آگے یہ ساری چیزیں فیل ہیں. ٹیکنالوجی، پیسہ، قوت، فوج فیل ہے. کیونکہ ہم کہتے ہیں جو ہمارا جو کریٹر ہے، جسے پوری دنیا کو بنایا ہے، جو ڈیوائن پاور ہے پوری دنیا میں، وہ ایک اللہ ہی ہے. تو اللہ کے آگے آپ یہ F-35 لے کے آ جاؤ گے، رافیل لے کے آ جاؤ گے، آپ یہ میزائل لے کے آ جاؤ گے، اور مار کن کو رہے ہو؟ مظلوم بچوں، عورتوں، بوڑھوں کو، جو بالکل نہتے ہیں، جو معصوم ہیں بیچارے، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کا. تو اب انہوں نے ایران پہ حملہ کر دیا کہ ہم تو بس 15 گھنٹے میں، 24 گھنٹے میں ایران کو ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے. اللہ کا کرنا دیکھیں کیا ہوا. بدترین تباہی اس وقت اسرائیل کے اندر مچی ہوئی ہے. بے حد ذلت کا، ہزیمت کا، رسوائی کا ایک تماشا بن کے رہ گیا اسرائیل. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اسرائیل انڈیا سے 100 گنا، اب لگتا ہے کہ 1000 گنا زیادہ یہ نقصان بھی اٹھائے گا اور ذلت بھی برداشت کرنی پڑے گی اسے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو آپ انوکھے نہیں ہیں. آپ سب انسان ہیں، ہم سب انسان ہیں. اور یہ مت دیکھیں کون غریب ہے، کون امیر ہے. نہ جانے کس کا کنیکشن کون کنیکٹڈ ہے اللہ کے ساتھ، کتنا زیادہ، کتنا اسپریچول ہے، کتنی اسپریچول انٹیلیجنس اس کے پاس ہے جو فوراً کام کرتی ہے. آپ صرف چیٹ GPT دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ ادھر ڈالا ادھر کارٹون بن گیا، ادھر ویڈیو بن گئی. آپ کو کیا پتا اسپریچول انٹیلیجنس اتنی اسٹرانگ ہے کہ ادھر سوچا ادھر غرق ہو گیا. آپ دیکھیں نا، ادھر سوچا اسپریچول نے، انسان نے، ابراہ کا لشکر تباہ ہو گیا. ادھر سوچا قوم لوط برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی. ادھر سوچا فرعون غرق ہو گیا. ادھر سوچا آج کل کے بھی جو خدا ہے وہ ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے. تو بہت سیریس ایک ٹاپک میرے نزدیک یہ تھا کہ کوشش کریں جو بھی آسمانی کتابیں آپ کے پاس ہیں آپ اس کو پڑھیں. اگر آپ مسلمان ہیں آپ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں. عیسائی ہیں تو آپ اپنی جو ہے اس کو بائبل کو پڑھیں. یہودی ہیں تو گوسپل کو پڑھیں، یا انجیل، توریت، جو بھی آپ کی آسمانی کتابیں ان کو آپ دیکھیں، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں. اس پہ عمل بھی ضروری ہے. پڑھ کے اگر بھول گئے اور پڑھ کے بس بتا دیا ہم نے پڑھ لیا، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو خالی دکھاوے کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوشش میں نے اپنی طرف سے کی ہے کہ ہم سب اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، اللہ پہ بھروسہ کریں. آج ایک مظلوم کو سارے مل کے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سب تماشا دیکھتے رہیں، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا یہ دیکھتی رہی ہے. کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اب ان کو مار پڑی تو پوری دنیا آگے کہ بڑے ہمارا ظلم ہو گیا ہے، اسرائیل پہ تو لوگ مر رہے ہیں، بڑا ظلم ہو رہا ہے. حالانکہ ابھی وہ حملے ان کی ملٹری سائٹس پہ کر رہے ہیں. ابھی سویلینس پہ انہوں نے حملہ کیا نہیں ہے، لیکن شور ایسا مچ گیا ہے وہاں پہ کہ بے گناہ مرنے لگ گئے وہاں پہ. تو غزہ میں بھی تو کتنے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، ہزاروں لاکھوں لوگ قتل کر دیے. تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اپنی جگہ جتنا اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں، جتنا سچ بول سکتے ہیں، جتنا ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کر سکتے ہیں کریں. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے
ہماری زندگی میں آنے کا، اس دنیا میں آنے کا ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم کچھ کر کے جائیں، سچ بول کے جائیں. اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جھوٹوں پر عذاب ہوتا ہے. اب انڈیا کا حال دیکھیں، جھوٹ بول بول کے پورا میڈیا، پورا انڈیا ذلیل ہو گیا. جھوٹ بول بول کے اسرائیل کا بیڑا غرق ہو گیا. بہت بڑی لعنت، بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ خسارہ ہے، تباہی ہے جھوٹ. کوشش کریں سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، اور آس پاس دیکھیں، ایک دوسرے کو مضبوط کریں. اور جو ظلم کر رہے ہیں اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں، اس کے لیے بد دعا بھی کریں. تو میں آپ سب سے ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اس 3 اسٹیجز کو بتا دوں: آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ہیومن انٹیلیجنس، اور آپ کا جو الٹیمیٹ ہوتی ہے اسپریچول انٹیلیجنس. اس کو آپ سمجھیں، اس کا آپ کے اوپر اثر بھی ہونا چاہیے، دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ملنا چاہیے. اور مقصد ویڈیو کا یہی تھا کہ آپ سے درخواست کروں گا میں کہ دعا کریں، مظلوموں کے لیے دعا کریں. آج اکیلا لڑ رہا ہے، مسلمان ہے اور مظلوم ہے. بے شک مسلمان ہو، لیکن اگر ظالم ہو تو ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. جو جارڈن کر رہا ہے وہ بھی مسلمان ملک ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. تو جو مظلوم ہے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے کامیاب کرے. آج ایران مظلوم ہے، اس پہ جنگ زبردستی تھوپی جا رہی ہے بہانے کے ساتھ، بلا جواز، بلا وجہ. تو آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، اسی لیے ویڈیو بنائی ہے. اور کوشش کریں کہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوں، اپنی اپنی کتابیں پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، اسے سمجھیں، اس پہ عمل کریں، تاکہ آپ بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بھی یوز کرنا شروع کر دیں. صرف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نہیں، اسپریچول انٹیلیجنس کو یوز کرنا شروع کر دیں. روحانی ذہانت کو بھی یوز کرنا شروع کر دیں. صرف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ، مصنوعی ذہانت پہ زندگی نہ گزارتے ہیں. تو کافی سیریس ویڈیو بنا دی میں نے میرے خیال سے، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ہضم ہوگی کہ نہیں ہوگی. بہرحال اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز اسے اوروں کو بھی شیئر کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ اچھائی ہے، آپ کو فائدہ ملتا ہے، تو دوسروں کو بھی دیں، اس کو بھی فائدہ ملے. اور کمنٹس بھی دے دیا کریں اگر آپ، مجھے معلوم ہو کہ بھئی آپ خوش بھی ہو رہے ہیں. اور سبسکرائب کریں تو اور بھی اچھی بات ہے، آپ کو میری ویڈیوز جیسے میں اپلوڈ کیا کروں گا آپ کو مل جایا کریں گے. باقی آپ کی مرضی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے سید وسیم رضا کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.